रेड लहंगे पर गोल्डन काम हुआ था जो अपनी नफासत आप था। खूबसूरत ब्राइडल मेकअप, होंठों को चुमती बड़ी सी गोल्ड नोज रिंग और उस पर उसके चलते सुर्ख गुलाबों की उस पर बारिश, नाजुक सी उसकी हेयर चलती हुई उसके दिल की दुनिया डगमगा रही थी। एक वो इतना होबरू, ओफ तौबा, उस पे छूने की आरजू, हमारी आरजू, ओफ तौबा, हाथ कांपेंगे, रूह मचलेगी जब वो आएगा रूबरू, ओफ तौबा, चांद तारों से रात सजती हुई तेरी आवाज़ और तू, ओफ तौबा, लब नहीं उसकी आंख बोलती है ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू, ओफ तौबा, कोई गलियों में नाम लेता है हम हुए यानी कोबो, ऑफ तौबा, मैं तो चुपचाप हूँ मगर जाना दिल से उठती सदाएं, उफ तौबा, एक झलक देखने के लिए तड़पी है रूह मगर उसका अंदाज लापरवाही, उफ तौबा, और वो जो पागल रांझा बना ब्लैक शेरवानी पहने आंख चिपकना और सांस लेना ही भूल गया था। अब वाकई कुछ ख्वाबों की ताबीर हर लम्हे के लिए अमर होती है, दीवाना कर देती है और जब रब मेहरबान हो तो हर वसीले से उसे हलाल बनाकर चोली में डाल देता है। उसकी हीर इशार रुंधावा उसकी ज़िंदगी उसके सामने खूबसूरत दिलकश तस्वीर बनी खड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने धड़कते दिल के साथ कहा। अरहम, हाथ पकड़ो इशू का, मिसेस तारिक ने होश में लाते हुए कहा था उसे, और वो दीवाना मुस्कुराकर उसके आगे हाथ करता उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में मजबूती से थाम गया था। क्राउड से शोर की आवाज़ बुलंद हुई थी। शाल ने अपने हाथ पर उसका हाथ का दबाव और दर्द महसूस करते गुस्से से लंबी घनी पलकें उठाकर बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर देखा था उससे, और वो जवाबन मजीद दबाव बढ़ाते दिल खोल कर हंसा था। अरसम, जोइशा को भी स्टेज पर ले आओ, निकाह तो हो गया है या हाइसम का वेट करोगे? मिसेस अरहम ने पूछा था। नहीं आंटी, मैंने सोचा फावर हाइसम की एंट्री पहले करवा दूं, बस आने वाला ही होगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चढ़ते हुए कहा, फिर स्टेज से उतरता गहरा सांस लेता मुस्कुराता हुआ मिसेस द्राप की तरफ पड़ा था। वो हॉस्पिटल से निकलते सीधा गाड़ी में बैठा था और गाड़ी मिसेस द्राप के घर के रास्ते पर डाली थी, जबकि घर में मौजूद ड्राइवर को कॉल करके अपने कपड़े लाने का कहा था, जो उसके वहां पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद था। उससे अपने कपड़े लेता वो तेज़ी से अंदर बढ़ा था। सामने मिसेस द्राप और जोशा खड़ी थी। असम, तुम हाइसम कहाँ है? जोशा ने मुझे सब बता दिया है, वो ठीक तो है? उन्होंने परेशानी से पूछा था। जोशा, तुम ठीक हो? उसने बुनिया को गोद में उठाए दुल्हन बनी जोशा की तरफ देखते हुए कहा था, जो बुनिया को गले से लगाए थपक रही थी और अरसम को देखते 2 कदम पीछे होती उससे डर रही थी, जिसे अरसम ने वाजिया नोट किया था। वो ठीक है अरसम, मुझे फ़िक्र हो रही है। हासिम क्यों नहीं आया? वो उलझी हुई फिर से पूछ रही थी। हासिम ठीक है दादो, इनफैक्ट उसी ने मुझे यहाँ भेजा है, बस कुछ कानूनी कार्रवाई रह गई थी, वो करके आ रहा है। पप्पो की बार बार कॉल आ रही थी, मौलवी साहब भी कब से इंतज़ार कर रहे थे। तो हाइसम ने कहा, मैं आपको जोशा का लेकर सीधा बैंक्वेट पहुंचूं और निकाह करवा लूँ, तब तक वो भी पहुंच जाएगा। मगर अगर आपको हाइसम का वेट करना है तो इट्स ओके, हम उसका वेट कर लेते हैं। नहीं तो मैं आपकी उससे कॉल पर बवाद। नहीं नहीं बेटा, ठीक है, तुम ऐसा करो, चलो, मेहमान भी वेट कर रहे होंगे, काफ़ी देर हो गई है। अगर हाइसम ने कहा है वो उसके बगैर निकाह कर दे तो कोई बात नहीं, चलो जोइशा। उन्होंने जोइशा को हाथ पकड़ते हुए कहा था। जी दादू, वो कह रहा था, वैसे भी दादू तुम दोनों के साथ ही होंगी, आप ऐसा करें, आप गाड़ी में बैठे, मैं बस चेंज करके 5 मिनट में आया। कहते वो सामने की तरफ बढ़ा था और मिसेस द्राब जोशा और बुनिया के साथ दाली दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, और फिर कुछ देर बाद ही वो गाड़ी में आकर बैठा था और हाइसम के आने से पहले गाड़ी तेज़ी से वहाँ से भगाकर बैंक्वेट ले गया था। जाते ही उसने जल्दी से सवेरा रुंधावा से बात के बगैर मौलवी साहब को निकाह शुरू करने का कहा था, और वो तो उसी में खुश हो गई थी कि चलो, उसने उनकी इज्जत तो रख ली, बहन खुशियाँ तो बचा ली। बिस्मिल्लाह करे मौलवी साहब, सवेरा रुंधावा ने खुश होते हुए कहा, जबकि अरहम ने उसके कंधे पर हाथ रखे कंधा थपथपाते हुए कहा, यार आप और फ़ाहा का वेट कर लेते हैं। अरहम ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, फ़ाहा को रेडी होने में थोड़ी देर लगेगी और मौलवी साहब को कहीं और भी जाना है, तो आप शुरू करें, अरसम ने उजलत में कहा था। जोशा वलीद खान, आपको अरसम सुल्तान चौधरी अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब ने कुरानी आयात पढ़कर निकाह शुरू कर दिया था और पूछा था 3 बार। तीनों बार डरा सहमा लरजता इकरार आया था, जिसे अरसम ने बेदिली से सर झटके सुना था। अरसम सुल्तान चौधरी, आपको जोशा वलीद खान अपने निकाह में कबूल हैं? आपकी बार अज़म से पूछा गया था। कबूल है। तीनों बार उसने इकरार किया था, मगर हर बार के इकरार पर उसने महसूस किया था अपना दिल बुरी तरह धड़कता। कागज़ पर दोनों के साइन हुए थे और दुआ के बाद उसने सबसे मुबारकबाद वसूल की थी, और जो सामने बैठी थी उसकी तरफ एक निगाह गलत डालनी भी गवारा नहीं की थी। मिसेस द्राब के पास पहुंचते वो अपनी जीत पर अंदर से सरशार हुआ। थोड़ी देर पहले की गई अपनी कार्रवाई पर खुश हो रहा था।
کہ کس طرح اس نے حسم کو کوئی بھی وقت دیے بغیر اپنی پہلی فتح حاصل کی تھی۔ جب ہی اس کی نظر سامنے سے آتے فہا اور حسم پر پڑی تھی، جس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اس کی روح اندر تک سرشار ہوئی تھی۔ حسم ولید خان، زیر لب کہتا وہ اس تک تیز قدم چلتا پہنچا تھا۔ وہ مسکرایا تھا اپنے اگلے لائحہ عمل کو سوچتے ہوئے۔ کہاں ہے میری بہن؟ وہ غرایا تھا اس پر جبکہ فاہا نے نہ سمجھی سے حسم کے رویے کو دیکھا تھا۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہیں آپ بھائی میرے بھائی سے؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ تمہاری بہن کے بارے میں یا اپنی بیوی کے بارے میں بتاؤں؟ کام آن یار، گلے مل کر مبارکباد دو مجھے نکاح کی۔ اس کو کھینچ کر سینے سے لگاتے فلک شگاف قہقہا لگایا تھا ارسم نے، اور حسم کے اوپر جیسے ساتوں پہاڑ گرے تھے سن کر۔ تم دور رہو مجھ سے یو بلڈی راسکل، ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے گھر تک اور میری فیملی تک پہنچنے کی؟ حسم نے اسے خود سے الگ کرتے اس کا گریبان پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا تھا اور اسے حلق کے بل جلایا تھا کہ ارد گرد کھڑے کچھ لوگ متوجہ ہوئے تھے، باقی میوزک کے شور میں کچھ خاص چوکنا نہیں ہو پائے تھے۔ فہا کی آنکھیں مسلسل پانیوں سے بھر رہی تھی حسم کے اس بی ہیو سے، اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی بات اصل میں ہے کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ بھی نہ بچوں والی حرکتیں گئی نہیں تمہاری؟ اب بھی مذاق مستی چھوڑو یہ سب، تم ادھر آؤ حسم۔ فہا ارسم کو لے کر آؤ، انٹری کروائیں تم دونوں کی، پھر جتنا مرضی مذاق مستی کر لینا، فی الحال وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ مسز رندھاوا جو حسم کی آنکھوں میں غصہ اور اشتعال دیکھ چکی تھی اور ارسم کے رویے پر غور کر چکی تھی، انہیں کچھ معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جب ہی حسم کا ہاتھ پکڑتے مسکراتے ہوئے ارد گرد کھڑے لوگوں کی آنکھوں میں امڑتے سوالوں کو تپکتے اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھی تھی۔ چھوڑے مجھے آنٹی، میں اس وقت اس پوزیشن میں پلیز حسم، خدا کا واسطہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز سائڈ پر چل کر بات کر لیتے ہیں، جو بھی پوچھو گے سب بتاؤں گی، پلیز تمہیں واسطہ ابھی چلو۔ برائی آواز میں اس کی منتیں کرتے وہ اسے ایک سائڈ پر لے گئی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ کیوں ایسے بات کر رہا ہے وہ آپ سے؟ ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا تمہیں تمہاری محبت نے کچھ نہیں بتایا؟ سینے پر دونوں ہاتھ بندھے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا، جیسے اسے کسی بات کی فکر ہی نہ ہو۔ ارسم بھائی، جب میں ہاسپٹل گئی تو ہائی ڈونا کے روم سے نکل رہا تھا اور اس نے مجھے اتنا بتایا کہ آپ اسے لے کر وہاں گئے تھے، تو کہیں آپ نے تو نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ اپنے وسوسوں کو اور اندیشوں کو اپنے اندر ہی تھپک کر سہلاتے اس نے آگے کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر اپنے اگلے لفظوں کو گلا گھونٹا تھا۔ میں نے سچ بتایا اسے، وہ جو جلد یا بدیر سب کو پتہ چلنا ہے کہ وہ ایک قاتل کا بیٹا ہے اور تم ایک قاتل کے بیٹے کی بیوی ہو۔ اور کتنی حیرانگی کی بات ہے نا فاہا، تم اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے کو اپنی محبت سمجھ کر اس کی زندگی میں شامل ہو کر بے وقوفی کر چکی ہو۔ اور اس سے بھی بڑی اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جب اسے یہ پتہ چلا کہ میں اس کے باپ کو قاتل کہہ رہا ہوں اور اس کی بہن سے شادی میرے بدلے کی پہلی شروعات ہے، تب سے اس کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے نفرت محسوس کی ہے۔ کیسے کیسے اس کی محبت کا بت دھڑام سے زمین بوس ہو گیا ہے۔ وہ صرف اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، جبکہ میں نے تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرے ماں باپ کے قاتل کا بیٹا ہے تمہیں اس کے ساتھ جینے کی رضامندی دے دی۔ آئی ایم سوری بٹ میں کتنا اس سچ کو چھپاتا، آج نہیں تو کل اسے پتہ لگنا ہی تھا۔ اور ویسے بھی جو کھیل کھل کر آمنے سامنے کھیلے جاتے ہیں، مزہ تو ان کا ہی آتا ہے۔ یہ چھپن چھپائی ارسم سلطان چودھری نے نہ کھیلی ہے اور نہ ہی کھیلے گا کبھی۔ اس نے اپنا ایک ایک لفظ واضح کیا تھا اس پر۔ اس کے لفظوں سے بدلے کی بو آ رہی تھی، نہ کہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے کسی بھی عمل پر شرمسار یا شرمندہ ہے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ ولید خان ہی قاتل ہے ماما بابا کا؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ الزام بے بنیاد ثابت ہوئے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کتنے دلوں کو توڑ کر جوڑیں گے؟ کبھی یہ سوچا کہ کیا یہ سب جو بکھر رہے ہیں اسے کیسے سمیٹیں گے؟ ایک بات آپ پر میں واضح کر دوں، اگر یہ الزام غلط ثابت ہوا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا کبھی کوئی بھائی تھا ہی نہیں۔ اجازت دیں آج میں نے آپ کو آپ کے خود ساختہ بے بنیاد الزام کے سراب کے پیچھے بھاگنے کی۔ رہی بات زوشا بھابی سے نکاح کی، تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کے عقد میں آ کر خود کو جیتا ہوا اور ہائی کو ہارا ہوا گمان کر رہے ہیں۔ آپ کی بہن اس شخص سے سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی آپ کے سامنے زندہ کھڑی ہے، تو یہی اس کی محبت کا میری نظر میں سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آپ کسی کے مرے ہوئے باپ کو قاتل قرار دیں اور وہ ایکشن بھی نہ کرے، اس قسم کی فضول سوچ کی مجھے امید نہیں تھی آپ سے۔ آپ کا نکاح زوشا بھابی سے آج مقرر تھا، میرے رب کی طرف سے سو ہوا۔ میرے سسر بے گناہ ہیں، یہ میں دعوے سے کہتی ہوں، بغیر ان کی پرسنالٹی جانے، بغیر ان کے بارے میں کچھ بھی جانے، کیونکہ جس کا بیٹا صابر ہو سکتا ہے اس کا باپ بھی بہت اعلیٰ ظرف کا ہوگا۔ کوشش کرنا آپ کہ میرے سامنے مت آنا آپ، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ ارسم سلطان چودھری کبھی میری سانس ہوا کرتا تھا۔
میری زندگی میرے شوہر کی امانت ہے، خدا کے بعد وہ جو مرضی کرے۔ میرے ساتھ محبت یا نفرت۔ اپنے ڈگمگاتے لہجے کو مضبوط بناتے وہ اپنے لفظوں کی اچھی خاصی مار گئی تھی۔ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ اس کے چہرے کے تاثرات جانے بغیر مڑی تھی نفرت سے۔ وہ تمہیں نہیں رکھے گا اپنے ساتھ، میں ابھی اور اسی وقت اس کی بہن کو طلاق دینے والا ہوں۔ اس نے اپنی بہن کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتے تلملاتے ہوئے کہا تھا، میری محبت کی ڈور جو ہے وہ اتنی کچی نہیں جو کسی کے بھی فرسودہ عمل سے ٹوٹ جائے۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اس نے بغیر مڑے کہا تھا اور قدم آگے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ نہیں جانتی تھی کیا ہونے والا ہے، نہیں جانتی تھی ہائثم کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا ہوگا اب۔ اپنی محبت کا برم دکھا آئی تھی جو خود اپنی محبت کے ترازو کے پلڑے میں دھر آئی تھی، مگر آپ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھتے ہر قدم کے ساتھ یقین کی ڈوری بری طرح لڑکھڑا رہی تھی، مگر اب اس جوئے میں اپنی محبت کو اسے ہر حال میں رسوا ہونے سے بچانا تھا۔ ہائثم کی پشت دیکھتے اپنے قدم اس نے وہیں موڑ لیے تھے۔ کیسے چپ رہوں، آپ مجھے بتائیں کیسے چپ رہوں، کیا چاہتی ہیں آپ کے آنکھوں دیکھا کانوں سنا نگل لوں، بت بن جاؤں، بے حس بن جاؤں اس بہن کے حق میں جس کو آج تک ہلکی سی خروش نہیں لگنے دی میں نے، اس بہن کے حق میں جس کے بارے میں آپ کے بیٹے نے کہا کہ وہ کسی کی سیکنڈ چوائس بھی نہ ہو۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے میں محبت کرتا ہوں فہد سے، مگر میرے لیے وہ اتنی اہم بھی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں آپ کے بیٹے کے منہ سے اتنے نادر خیالات سن کر بھی میں بھگوڑا بن جاؤں اور اپنی بہن کو کانٹوں پر دھکیل دوں۔ وہ ہل کے بل چلایا مسز رندھاوا پر۔ اس کے دماغ کی ابری رگیں اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا وہ اس وقت خونی بنا کھڑا ہے، اور وہ اس کے لفظوں نے اس کے پیچھے کھڑی فہا پر اس کی محبت کا جو پہاڑ توڑا تھا وہ اس کے سارے بھرم کو چکنا چور کر گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں سویرا؟ چلو بچوں کو اسٹیج پر بٹھاؤ، رسمیں جو رہ گئی ہیں وہ پوری کرو۔ بار بار مینیجر آ کر کہہ رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے ہال کا۔ مسز دراپ جو مسز سویرا کو ڈھونڈتے وہاں پہنچی تھی، اپنی دھن میں آتے ہی کہا تھا، ارے ہائثم میری جان، مجھے ایک کال کر کے تو بتا دے۔ چلو اب آ گئے ہو تو آؤ فہا کے ساتھ، اسٹیج پر سب پوچھ رہے ہیں بیٹا۔ آؤ فہا، تم کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے پہلے ہائثم پر نظر پڑتے اسے کہا تھا اور پھر فہا کی طرف مڑتے ہوئے اس سے پوچھا، کہیں نہیں جا رہی؟ یہ زوشا کو لے کر آئیں، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا۔ اس نے ایک نفرت امیز نظر فہا پر ڈالتے ہوئے کہا تھا مسز دراپ سے، پلیز ہضم مت کرو یہ سب، اگر وہ بیوقوف بن گیا ہے تو کم از کم تم تو عقل مندی کا مظاہرہ امید بھی مت رکھیے گا آپ مجھ سے کسی بھی قسم کی۔ اپنے بیٹے کو بتا دیجیے گا کل تک اس کی بہن کے اور اس کے ڈائیورس پیپرز اس کے گھر پر ہوں گے، اور اس دھوکے بازی اور ایک مرے ہوئے انسان پر الزام لگانے کی صورت میں اس سے آپ کورٹ میں ملاقات ہوگی، ایسا گھسیٹوں گا اسی کے ساری زندگی ایڑیاں رگڑے گا۔ چباتے ہوئے ایک ایک گلاس کی ادائیگی کی تھی اس نے، اس وقت وہ غصے میں کسی ناک کی طرح پھنکار رہا تھا۔ چلیں دادو، مسز دراپ کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا اس نے، اور دیوار کے ساتھ لگی آنسو بہاتی کانپتے جسم کے ساتھ کھڑی فہا پر آخری نظر ڈالی تھی۔ کیا کہا تم نے ابھی پھر سے کہنا؟ مسز دراپ ہونک بنی اس کے سامنے کھڑی تھی اور پوچھ رہی تھی جیسے اپنے سواتوں پر شبہ ہو۔ میں نے کہا دادو مجھے اور زوشا کو اس خاندان کے ساتھ جڑے رہنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی رشتہ رکھنا ہے، میں طلاق کی چٹا۔ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بے یقینی سے اس نے گال پر ہاتھ رکھے مسز دراپ کو دیکھا تھا۔ مذاق ہے تمہاری نظر میں نکاح طلاق گڈے گڈی کا کھیل ہے؟ سات عرش کانپ جاتے ہیں ہائثم، اس لفظ کی بازگشت سے تم کیوں نہیں کانپتے؟ انہوں نے نم آواز میں کہا، آپ کیوں نہیں کانپی یہ سن کر کہ آپ کے مرے ہوئے بیٹے کو آپ کی پوتی کا شوہر قاتل ٹھہرا رہا ہے؟ آپ کا دل کیوں نہیں کانپ رہا ہے یہ لفظ سن کر؟ پھر بھی آپ نے ان کے حمایت میں مجھے ذلیل کرنا ہے تو شوق سے کریں، مگر میں اس لڑکی کو کم از کم اپنے ماتھے کا تاج نہیں بنا سکتا، یا اس کے بھائی کو اپنی فیملی کا حصہ، کیونکہ میری نظر میں میرے باپ کا وقار بہت بلند ہے۔ ہائثم پلیز مجھے بتاؤ اس میں معشوق کا کیا قصور ہے، اس بیچاری بچی کا کیا قصور ہے جو ہم سب کے فیصلوں کی بھینٹ چڑھ رہی ہے؟ پلیز عرصم کی اٹھائے گی کسی بھی عمل کی سزا ان بچیوں کو مت دو، سچ کیا ہے وہ خود بخود سامنے آ جائے گا، یقین رکھو خود پر، اپنے باپ پر، پلیز کسی بھی تماشے سے گریز کرو۔ آپ کی ماں مسز رندھاوا نے روتے ہوئے کہا، آنٹی پلیز میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کی، مجھے کسی بھی سخت رد عمل کے لیے مجبور مت کریں۔ اس نے انہیں اپنے سامنے سے ہٹاتے تلخ لہجے میں کہا تھا، دادو میں ویٹ کر رہا ہوں، گاڑی میں زوشا کو لے کر پہنچے 2 منٹ میں۔ ایک بار پھر سے حکم جاری کیا تھا اس نے۔ یہ سب تماشا کرنا تھا تو عرصم کو نکاح کے لیے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہوگا؟ یہ سب اس کے دماغ کی پلاننگ تھی، مجھے ہاسپٹل میں چھوڑ کر آپ تک پہنچ کر میری بہن کے ساتھ نکاح کر کے میرے منہ پر تماچا مارنے کی۔ اور اب دادو میں آپ کے کسی حکم کی تکمیل نہیں کروں گا، آپ وہی کریں جو میں چاہوں گا۔ چلیں اب۔ اس بار اس نے خود سے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اسے تو لیتے جاؤ ساتھ، کیا خیال ہے یہی طلاق دے دوں یا پھر باہر سب کے سامنے؟ جیسے تمہارا موڈ ہو، اٹس ٹوٹلی اپس ٹو یو ڈیئر جیجا جی۔
अपने लफ्ज़ों में तंज भरती ज़ोइशा का हाथ थामे वो उन तक आया था और हासिम की तरफ देखते हुए कहा था, छोड़ो इसे, हाथ मत लगाना मेरी बहन को, वरना मुंह नोच लूँगा तुम्हारा। 2 तलाक अभी और इसी वक्त इसे। मैं तुम्हारे साए से भी इसे दूर रखना चाहता हूँ। आई समझ, फारिग करो इसे अभी के अभी, वरना मैं इसे खुद अपने हाथों से मार दूँगा। तुम्हारे नाम से जुड़ने के बजाय मुझे इसका मरहूम कहलाना ज़्यादा पसंद आएगा। उसने ज़ोइशा का हाथ उसके हाथ से छुड़वाते, उसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, नाइस एक्शन, आई लव इट। मगर अब क्या है ना, मैंने हासिम अली खान अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारे बकौल अपने साथ जिंदा रख कर जीते जी रफ्ता रफ्ता कतरा कतरा मारूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे हम दोनों बहन भाइयों ने अपने माँ बाप के बगैर रफ्ता रफ्ता मरते अपना बचपन गुजारा था। आप तुम कोर्ट में भी जाओगे ना, तो तुम तब भी ज़ोइशा रसम सुल्तान चौधरी को मेरे नाम से अलग नहीं कर सकते। चले मिसेस। उसकी आंखों में आंखें डालते इत्मीनान ज़दा लहजे में कहते उसने ज़ोइशा को अपनी तरफ खींचते उसका हाथ पकड़ा। नहीं जाना भाई, आप प्लीज़, मुझे घर जाना है। हाई सी, आई हिट हिम। हाई सी प्लीज़, वो रोते हुए इल्तिजा करती अपनी कलाई रसम के हाथ से छुड़वा रही थी। खौफ से उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। जब भी अपनी कलाई पर रसम के हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत महसूस हुई कि जैसे उसकी हड्डी टूट गई हो। उसका सारा खून निचड़ गया था, रंग एकदम पीला पड़ा। शट अप, वो गरजदार आवाज़ में उस पर चिल्लाया था उसकी हेठ हिम की गर्दान सुनकर। उसको छोड़ दो अरसम, वरना मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। हासिम ने एक सेकंड में अपनी पैंट की पॉकेट में से पिस्टल निकाली और उसका रुख उसकी तरफ किया। या अल्लाह, है नहीं हासिम प्लीज़। मिसेस रंधावा ने मुंह पर हाथ रखे इल्तिजा की थी। जाओ अरसम, ले जाओ इसे और तुम चलाओ गोली मुझ पर, मिसेस द्राब ने सामने आते हुए कहा था। उनकी बात सुनकर अरसम मुड़ा था, हाथों की उंगलियों से उसे विक्ट्री का निशाना दिया था और ज़ोइशा को लेकर बाहर निकला था और फिर स्टेज पर बैठा था उसके साथ जाकर। आप बहुत गलत कर रही हैं दादू, आप पछताएंगी। मैं ये हुक्म है मेरा। हासिम वलीद खान में देखना चाहती हूँ कि उसके बेबुनियाद इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है और तुम्हारा अपने बाप के किरदार पर ईमान कितना सच्चा है। जो तुम किसी के कुछ भी कहने से अपने बाप के लिए और उसके किरदार के लिए तल मिलाने लगे हो। तुम साबित कदम। क्या तुम साबित कदम? बस मैं आज के बाद कुछ नहीं लगता आपका। आप जाने, आपके हुक्म और आपके फैसले जाने, तरसेंगे आप उस वक्त जब आपके पास कोई भी नहीं रहेगा। अभी जो करना है करें आप, मगर अपनी बहन के हक़ के लिए मैं हर हद तक जाऊंगा। हर बार आपके हुक्म की तकमील सर झुकाकर की है, मगर अब सवाल मेरी इकलौती बहन की ज़िंदगी का है, अपने बाप के किरदार पर उठे सवालों का है। जब और चुप नहीं रहूंगा मैं। अपने आंसू साफ करते, चीख मारते, बेबस होते, पिस्टल नीचे फेंकते वो रुका नहीं था, चले गया था। कंधे झुकाए, सर झुकाए, अपनी हार का बोझ अपने कंधों पर ला दे। हाय, उसने ज़रा लब धीमे लड़खड़ाते लफ्ज़ों से आवाज़ दी थी अपनी मोहब्बत को, उसकी एक नज़र की तलब को, मगर उसने देखना तक वारा नहीं किया था और वो अपनी मोहब्बत की करचू पर नोहा कना थी। आपका बेहद शुक्रिया मिसेस दराब, आपने, हम खानदानी लोग हैं, सवेरा बेटियों की किस्मतों का दागदार करना और उसके सरों पर अपने मर्दों की चादर ओढ़कर खींचना ना हमसे कभी हुआ है और ना कभी होगा। मेरे बेटे के किरदार उसकी ज़िंदगी गवाही वक्त देगा, उसका मुझे मुकम्मल यकीन है और माओ की यकीन कभी डगमगाते नहीं हैं। अभी तो मैंने ज़ोइशा को अरसम के साथ भेज दिया है, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी अजीज़ अज़ां पोती की परवाह नहीं, इसलिए कि मेरे ख़ानदान का नाम और मुकाम बहुत ऊंचा है और मुझे मेरे बेटे पर यकीन दिल पर लगी पहली पक्की मोहर की तरह है। अगर उसे मैं उसके साथ ना पहुँची तो मेरे बेटे के किरदार पर 100 सवाल उठाए जाते। मेरे यकीन को डगमगाया हुआ गिरा देना चाहता, जो मुझे हरगिज़ कबूल नहीं था। मगर ये सारी सच्चाई खुलने के बाद मेरी पहली तरजीह ज़ोइशा का फ़ैसला होगा और मेरे बेटे की बेगुनाही साबित कर होने के बाद असम किसी भी मेरी नज़रों में सरहू नहीं हो पाएगा। हाँ, मगर ये वादा है फ़हा को, मेरे पोते की ज़ात से, या मुझसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। उसका ख़याल मैं ज़ोइशा से बढ़कर रखूँगी और अपनी पोती की तकलीफ़, उसका सब्र मैंने अपने रब पर छोड़ा। इजाज़त चाहूँगी, आप रुख़सत करो इससे मेरे साथ। वो हतमी और दो टोक लहजे में कहती फ़हा की तरफ इशारा करती रुकी नहीं थी, बल्कि अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए थे। फूफो, उसने ज़रे लब कहा था और फिर उनके गले लगते रोने लगी थी। बस माशू, अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ है, साबित कदम रहना, हर आजमाइश में पीछे की फ़िक्र मत करना, फूफा संभाल लेंगी। अपने शोहर की खुशी, उसके घर को देखना, अरसम को मैं बहुत जल्द संभाल लूँगी। उसकी तरफ से दिल मैला मत करो भैया, तुम्हारा बचपन से ही उसके सर पर जुनून सवार था अपने बाप के कातलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का, मगर वो जुनून इतना सर चढ़ कर बोले का मुझे अंदाज़ा नहीं था। खुद को हासिम के हर अमल के लिए तैयार रखना बेटा, इतनी जलालत के बावजूद भी मिसेस दराब तुम्हें साथ लेकर जा रही हैं। अपने पोते की नाराज़गी के बावजूद तो उन्हें संभाला, उनके फैसले पर उंगली ना
اٹھنے دینا، بہت مضبوط کر لو خود کو۔ اس کے روتے ہوئے سینے کو بھیجتے، اس کو تسلی دلاسے دیتے ہوئے اس کی کمر سے ہلائی تھی، پھر خود سے الگ کرتے اس کے آنسو کو صاف کرتے باہر کی طرف لے گئی تھی۔ باہر جا کر اسٹیج پر بیٹھے زویشہ اور اعظم کو دیکھا تھا، پھر ارحم اور اشال کو، فاحہ کو بھی وہیں بٹھا دیا گیا اکیلی کو، اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا وہ جس کی دلہن بنی وہ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ مہمانوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ ہائثم کسی کیس کے سلسلے میں آ کر پھر سے چلا گیا ہے، کیونکہ بہت سے مہمانوں نے فاحہ اور ہائثم کو ایک ساتھ آتے دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد چند رسموں کی ادائیگی کے بعد ارسم نے ایک آخری بار فاحہ کی رضامندی جان کر اس کو مسز دراب کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اشال بھی احاب اور ارسم کی دعاؤں تلے رخصت ہو گئی تھی، اور پھر زویشہ بھی روتے کانپتے وجود کے ساتھ مسز دراب کی دعاؤں، بھائی کے پیار کے بغیر ارسم کی گاڑی میں نہ چاہتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ تینوں اپنی زندگی کے آنے والے طوفان سے بے خبر اپنی اپنی زندگی کے نئے سفر پر گامزن ہو گئی تھی، مگر اس وقت اگر کوئی سب سے زیادہ خوش تھا تو وہ ارحم تھا کہ جسے اپنے دل کی دنیا، اپنی منزل مل گئی تھی۔ اب ایک سرشاری تھی اس کے رخ میں جو رفتہ رفتہ اس کی رگوں میں دوڑنے لگی تو خوشیاں بھرنے لگی تھی۔ ہم ارحم کے گھر پر کیوں جا رہے ہیں؟ زنیم نے حملہ سے پوچھا تھا۔ دماغ خراب مت کرو زنیم، تمہیں نہیں پتہ کیوں جا رہے ہیں؟ میں آج پہلی ڈوز اشال کو ہر حال میں دینی ہی دینی ہے، اس نے ماتھے پر بل سے جاتے ہوئے کہا تھا۔ تو اس حساب سے تو ہمیں زویشہ کے پاس بھی جانا چاہیے، پھر پہلے کیوں ہم یہاں آئے؟ بے وقوف لڑکی، وہاں بھی جائیں گے، یہاں سے سیدھا ادھر ہی جائیں گے، اور وہ دونوں طرف یہی بتائیں گے ہم انفرادی طور پر، اور تھوڑا سا ہنگامہ اور ہلا گلا بھی کریں گے کہ آپ اپنے سوالوں کی بارش بند کرو، جو ہو رہا ہے جسے ہو رہا ہے اس کو چپ چاپ انجوائے کرو۔ اسے جھڑک کر بٹھاتے اس کو وارننگ دی تھی، جواباً وہ مسکرائی۔ اس کی کم عقلی پر اور اپنے کارنامے پر دل سے خوش ہو رہی تھی، جانتی تھی جو اس نے کر دیا ہے اس کے بعد ہم نہ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگاتے تو اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ تو بس وہی سب کچھ انجوائے کر رہی تھی، وہ جو اس کی بہن نے اسے انجوائے کرنے کے لیے کہا تھا۔ آفیسر نے بڑے انہماک سے دیکھا تھا سامنے بیٹھے شخص کو، اور پھر سوال کیا تھا، کیا یہ آپ کا فیصلہ اٹل ہے؟ کیا آپ سچ میں نہیں چاہتے یہ؟ اس نے دوسری بار اپنا سوال دہرایا۔ جی، میں اپنے دونوں بیٹوں سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، میں انحراف کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ میرے بیٹے تھے، آپ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور مجھے دوبارہ تھانے میں آنے کی زحمت نہ دی جائے۔ میں اپنا گھر، اپنی گاڑی اور اپنے استعمال کی ہر چیز حکومتی اداروں کی تحویل میں دے دیتا ہوں، میرا کسی بھی شے سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنے بیٹوں کی آخری رسومات میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نم آواز میں ٹھہرے لہجے میں اپنے لکھوائے گئے الفاظ دوبارہ دہرائے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں سائن کر دیں۔ آفیسر نے میک کے سامنے کاغذ رکھے تھے اور اس نے کانپتے ہاتھوں پر دستخط کیے۔ ہماری ٹیم کے کچھ ممبرز آپ کے گھر جائیں گے، آپ کو اگر کچھ سامان لینا ہوگا تو ہماری آفیسرز کی نگرانی میں لینا ہوگا، آفیسر نے کہتے ہوئے انٹرکام اٹھایا۔ وہ بس جواباً گردن ہلا سکا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ ان آفیسرز کے ہمراہ اپنے گھر کے لیے نکلا تھا۔ نسرین، ہائثم گھر آیا تھا؟ مسز دراب نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، چھوٹی دلہن کے ساتھ ہی آئے تھے اور پھر چلے گئے، اس کے بعد نہیں آئے، نسرین نے بتایا تھا۔ اچھا، فاحہ کو کمرے میں چھوڑا اور اس کا سامان بھی ہائثم کے روم میں رکھوا دو، اور کچھ کھانے کے لیے بھی دو۔ ہائثم آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، نسرین کو حکم دیتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ چلیں چھوٹی دلہن، میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ کیا کھائیں گی آپ؟ نسرین نے فاحہ کے آگے چلتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس آپ سامان بھجوا دیں، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، ہائثم کے کمرے کے سامنے اس نے رکتے ہوئے کہا تھا۔ بی بی جی، آپ کا سامان؟ اتنی دیر میں ڈرائیور بھی اس کا بیگ لیے اس کے پیچھے کھڑا تھا، جسے اس نے اشارے سے وہیں روک دیا تھا۔ اپنی ہینڈ کیری پر ہاتھ رکھے وہ ہائثم ولی خان کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ وہ اس کی دلہن تھی، اس کے نام کا حصہ تھی، اس کا حصہ تھی، مگر اب بھی کیا وہ یہ سوچ سکتی ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے؟ تب جب بغیر جرم کے فرد جرم عائد کر دی گئی تھی اسے اور اس کی محبت کو، اس پر اعتبار کیے بغیر وہ دھتکار کر چلا گیا تھا، اور اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے اس سے اپنے بھائی کے حالات شیئر نہیں کیے تھے، صرف اور صرف اس رشتے کو بچانے کے لیے جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اور ایٹ دی اینڈ وہی سب کچھ ہوا۔ جن چیزوں کے نقصان کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں، نازک مراحل پر پہنچ کر مارتی بھی وہی ہیں۔ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھے اس نے گہرا سانس کھولا تھا، اور پھر اس نے دروازے کو کھولا۔ اسے وہ رات یاد آئی تھی جب چند ماہ پہلے رات کے کسی ایسے ہی پہر یوں ہی چپکے سے اس کی سلطنت میں داخل ہوئی تھی۔ کمرہ، دل اور پھر گھر تک کا سفر، گزرے لمحے یاد کر کے اس کی آنکھوں میں چبھن بھرنے لگے تھے، اور ایک اداسی خاموشی نے پورے کمرے کی فضا کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جہازی سائڈ بیڈ پر بکھرے پھولوں کے پتیوں کے وجود مرجانے کو تھے، جیسے اس کی محبت مرجا گئی تھی۔ جا بجا چھوٹی چھوٹی کینڈل لائٹس اپنی استعداد کے مطابق کمرے کے اندھیرے کو روشنی دے رہی تھی۔ سامنے دیوار پر ہائثم علی خان کی مسکراتی تصویر اس نے کتنے پل ٹھہر کر دیکھا تھا۔ وہ عالیشان، عالی مرتبہ صبر رکھتا تھا، بالکل اپنی تربیت کی طرح، کوئی بھی ہنگامہ کیے بغیر، لوگوں کے سامنے اپنی پگڑی اچھالے بغیر۔ وہ اپنی دادی کی عزت اور مان رکھتا، اپنے دل کے ٹکڑا سنبھالے جا چکا تھا۔ چلتے چلتے وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ریڈ بلڈ اور ڈارک گرین امتزاج، خوبصورت نفیس کامدار لہنگے میں سجی سوری دلہن بنی نازک سی گڑیا کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر جس کے لیے اس نے خود کو پور سجایا تھا، اس نے تو ایک نظر بھر کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے وہ رو رہی تھی۔
کیوں ارسم بھائی آخر کیوں؟ ہچکو سے روتے ہوئے شکوہ لبوں پر مچلا تھا۔ ارسم بھائی اور ہیثم، آپ دونوں کے درمیان ہم کسی پنڈولم کی طرف بن کر رہ گئی ہیں جن کی زندگی آپ دونوں کی نفرت اور محبت کے سودے سے آگے بڑھیں گی۔ کسی کا کچھ نہیں جا رہا مگر ہمارے دل کٹ کر رہ گئی ہیں۔ بے آواز روتے آنسو وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری اور بکھری پتیوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر بری طرح مسلا تھا۔ نئی زندگی کی خوشیوں بھری رات پر اس طرح وہ اپنے سفر کے لیے ماتم کنا ہوگی کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس نے۔ چلو زویشا، گاڑی گھر کی انٹرنس کے پاس رکتے مسز رندھاوا نے کہا تھا، یہ کہیں نہیں جائے گی، میں اس سے لے کر فارم۔ شٹ اپ اینڈ اب بہت ہو گیا تمہارا، بس بہت سن لیا، بہت سہ لیا، اب وہ ہوگا جو مجھے ٹھیک لگے گا، تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ آپ تک اس لیے خاموش تھی کہ بعد اس گھر کی 2 بیٹیوں کی عزت سے رخصت ہونے کی تھی جس کو تم نے پوری کوشش کی برباد کرنے کی، اور کسی حد تک کامیابی ہو گئے تم، مگر تم شاید بھول رہے ہو کہ حق استعمال کرنے میں اور بنیاد دھونس میں فرق ہوتا ہے۔ اس بچی کو اپنی ذمہ داری پر رخصت کروا کر لائی ہوں میں، اور اس کے حق میں رتی بھر بھی تکلیف برداشت نہیں کروں گی، تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ۔ اس کا ہاتھ میں گاڑی سے اترتے وہ ہلکے بل چلائی تھی، ارسم پر حد ہوتی ہے ان کی اب باری لگام ڈالنے کی تھی اس پر۔ اب تک وہ صرف فہا اور اشار کی وجہ سے ہی تو خاموش تھی، مگر اب انہیں زویشا کے حق میں بھی جنگ لڑنی تھی۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں پھوپھو، آپ جانتی ہیں میں بلا وجہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، چوٹ مجھے پہنچی ہے تو میں بھائی ان سب کو چوٹ پہنچاؤں گا۔ وہ بھی ان کے پیچھے قدم چلتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کس چوٹ کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تو تمہاری ذہنیت پر شبہ ہو رہا ہے، لاؤ دکھاؤ ثبوت جو اس کے باپ کو قاتل ثابت کر رہے ہیں، سدھر جاؤ اور اصل تحقیق کے بعد پنجے جھاڑ کر کھڑے ہو، اس قاتل کے خلاف ہوش کے ناخن لو ورنہ سب کچھ کھو دو گے۔ ریلیکس ماما اور ارسم، پلیز اسٹاپ اٹ یار، ابھی ان سب باتوں کو چھوڑو، زویشا کی حالت دیکھو، مری ہوئی کو مزید کیوں مار رہے ہو؟ پلیز حالات کی نزاکت کو سمجھو، جاؤ اسے لے کر روم میں اور اس کے بارے میں ہم صبح بات کریں گے۔ ایہاب نے اپنے تئیں معاملے نپٹانے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی ایہاب بھائی، پلیز پھوپھو، آپ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ جو کب سے ڈری سہمی باتیں سن رہی تھی، ان کی بونیا کو گود میں اٹھائے روتے ہوئے ایہاب کی بات سن کر تو جیسے لرز اٹھی تھی۔ ایک ساتھ ایک روم میں، وہ بھی ارسم سلطان چودھری کے ساتھ، سوچ کر اس سانس خشک ہوئی تھی اس کی۔ تبھی اس کے کامتے ہاتھوں کو بونیا نے محسوس کیا تھا اور اس کے گال کے ساتھ اپنا سر رب کیا تھا، جیسے حوصلہ دے رہی ہو کہ تم کیوں رو رہی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ رہو گی آج کے بعد جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی۔ مسز رندھاوا نے بھی حامی بھری تھی۔ واٹ، میری بیوی ہے، وہ دیکھتا ہوں میں، کون منع کرتا ہے اس کو میرے ساتھ روم میں جانے کے لیے؟ وہ پھنکارا تھا زویشا کا ڈرامہ دیکھ کر اور مسز رندھاوا کی بات سن کر۔ جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں کہ وہ بیوی ہے تمہاری؟ جلد یا بدیر میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک رکھوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ٹوک کہتے زویشا کی کلائی پکڑ کر قریباً اس کو کھینچتا ہوا روم کی طرف بڑھا وہ۔ ایہاب پلیز رکو، اسے اس بچی کی جان۔ ماما پلیز بس کر دیں آپ بھی، کچھ نہیں ہوگا، میں سمجھا دوں گا اسے، اتنا تو آپ بھی جانتی ہیں کہ بلا وجہ کسی کمزور پر ظلم نہیں کرتا وہ، اور بس اسے ڈرا رہا ہے، ڈرا ڈرا کر اسے کمزور کر رہا ہے، اور وہ بھی ویسا ہی ایکٹ کر رہی ہے جیسا وہ چاہتا ہے، بجائے ان کو الگ الگ رومز کی اصلاح دینے کے۔ زویشا کو سمجھائیں کہ مضبوط بنے، اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دے، اسے احساس دلائے کہ وہ کوئی کمزور مسلی ہوئی چونٹی نہیں ہے جس سے وہ اس طرح بہیو کرے۔ اسے بتائیں کہ جب تک وہ خود ڈٹ کر سامنے کھڑی نہیں ہوگی اپنے حق کے لیے، تب تک وہ اسے ایسے ہی دباتا رہے گا۔ پلیز کوآپریٹ کریں، چیزوں کو اب ہمیں بڑے بڑے آرام سے لے کر چلنا ہوگا، یہ سب ایسے ٹھیک نہیں ہوگا، بہت وقت لگے گا اس سب کے لیے۔ پانی کا گلاس مسز رندھاوا کی طرف بڑھاتے ان کو تسلی دیتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا اس نے، تمہیں لگتا ہے وہ اتنی جلدی اسٹرانگ ہو پائے گی؟ جس کے انعام سے ڈرتی ہے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی تو ہونا ہوگا اس سے، کب تک یہ سب چلے گا اور سب کے ساتھ وہ کب تک زندگی گزارے گی ایسی؟ میں ارسم کو کچھ ٹائم کے لیے نیچے لان میں لے کر جا رہا ہوں، کچھ بات کرنی ہے اسے، آپ جائیں اور اسے سمجھائیں۔ بلیو می ماما، یہ اب ہم نے نہیں کیا تو ہم کبھی نہیں کر پائیں گے، جب تک وہ خود کو مضبوط نہیں کر پائے گی تب تک وہ اپنے باپ کے خلاف اٹھے گئے کسی سوال کا جواب نہیں دے پائے گی۔ ایہاب نے گہرا سانس چھوڑتے ہوئے کہا، میں کوشش کرتی ہوں بیٹا، انہوں نے اسے تسلی دی۔ تھینک یو ماما، ہوپ فہا کی طرف سے بہت دھڑکا لگا ہوا ہوگا اسے، اس نے مجھے پریشان لہجے میں کہا تھا۔ تسلی رکھو ایہاب، وہ جس سائے کی شفقت میں گئی ہے نا، اسے وہ آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، میں مطمئن ہوں اس کی طرف سے۔ رہی بات ارسم کی، تو اس وقت حالات جیسے تھے جی، اور وہ بھی ان حالات کا ستایا ہوا ہے، اللہ بہتر کرے گا، میری جان پریشان مت ہو فہا، انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ میں ارسم سے بات کر لوں، آپ زویشا کو دیکھیں ذرا اور اسے کچھ کھلا پلا دیں، پتہ نہیں صبح سے اس سارے ہنگامے میں کچھ کھایا بھی ابھی ہوگا یا نہیں۔ انہیں تاکید کرتا موبائل کان کے ساتھ لگاتے باہر کی طرف بڑھا تھا اور مسز رندھاوا بھی اٹھی تھی زویشا کی طرف جانے کے لیے۔ ہیلو بیوٹیفل کپل، وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی چلاتی ہوئی ارحم اور اشال تک پہنچی تھی۔ اوئے تم دونوں یہاں، گھر کیوں نہیں گئی؟ کیوں میری ویڈنگ نائٹ کا کباڑہ کرنے آ گئی ہو؟
ارحم نے سرپرائزڈ ہوتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں آنٹی کتنا بدتمیز ہے یہ، ایک تو ہم اس کو وش کرنے آئے ہیں انفرادی طور پر، اوپر سے اس کا بیہیویئر دیکھیں۔ ویل ایک بات تو کنفرم ہے ارحم، تم سے پیسے لے کر بغیر میں تمہیں روم میں جانے نہیں دوں گی، جو زنی مشال کو روم میں چھوڑ کر آؤ اور تم ادھر اپنی جیب ڈھیلی کرو۔ ارے کیوں، میری بیوی ہے، میں خود لے کر جاؤں گا اسے روم میں، تم لوگ زیادہ دادی اماں نہ بنو، ماما منع کریں ان دونوں کو۔ اس نے وہاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا